अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट साइमा सहर और आज हम एमपीए राजा यावर कमाल साहब के साथ मौजूद हैं और इस इंटरव्यू का मकसद यह है कि कुछ सवालात हैं जो कि आवाम के जहन में हैं, जो कि करना चाहते हैं। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि राजा यावर कमाल साहब जो हैं वो मेंबर सूबाई असम्बली भी हैं और इस वक्त जो है हम देखते हैं तो हमारा जहलम जो है उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी शख्सियात हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और पॉलिटिशियंस भी ऐसे हैं जो कि बहुत हाई लेवल पे जाके अपनी आवाम को जो है वो सपोर्ट भी कर रहे हैं। बहुत से तरक्याती काम जो है राजा यावर कमाल साहब जो है वो करवा रहे हैं और बहुत से तरक्याती काम जो हैं वो मुकम्मल भी हो चुके हैं। और सड़कों के हवाले से भी अगर हम देखते हैं तो डुमेली में जो सड़कें जो हैं वो भी बनवाई गई हैं और इसके अलावा दीना और खोखा रोड जो है उसके हवाले से भी एक जो तजाद है वो थोड़ा सा सामने आ रहा है कि यहाँ पे जो हमारी पीटीआई के जो जैसा कि हम सब जानते हैं कि दो धड़े हैं और उनमें से जो है हमें ये भी सुनने को मिलता है कि जो रोड जो है वो राजा यावर कमाल साहब की बजाय जो है वो मैडम सबरीना जावेद साहिबा ने बनवाई। तो यहाँ पे भी हम कुछ सवालात जो हैं ये सब आज हम करेंगे। सबसे पहले तो हम अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले सर अपनी तबीयत का बताइएगा, आपकी तबीयत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम है। और सुनाएं ये जो आपका काम है माशाल्लाह, जो तरक्याती काम जो हैं आपके प्रोजेक्ट्स हैं उसके हवाले से भी अगर हम देखते हैं तो बहुत सारे काम जो हैं वो इस वक्त जारी हैं और पाए तकमील तक भी पहुंच चुके हैं। एक जो तज़ाद थोड़ा सा पाया जा रहा है बयानात में, उस हवाले से जो आवाम की तरफ से समझिए कि मैं ये सवाल कर रही हूँ कि जो दीना और खोखा रोड है उसके हवाले से मैडम सबरीना जावेद साहिबा का ये कहना है कि वो रोड उन्होंने बनवाई। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? देखिए जी, सबसे पहले तो सर आपका शुक्रिया, आप आई तशरीफ़ लाई और आपने मुझे अपने प्रोग्राम के लिए दावत दी। देखिए जो तज़ाद है, आई डोंट नो वो तज़ाद कैसे है जी। सबसे पहली बात तो ये है कि सबरीना जावेद साहिबा हमारी फाजिल रुकन हैं पंजाब असम्बली की और मेरे लिए नहायत काबिल एहतराम है। लेकिन आप ये देख लें कि पूरे सूबाई असम्बली में जो रिज़र्व सीट्स पे जितनी भी MP साहिबान हैं, किसी को भी तरक्याती फ़ंड नहीं मिलता। ये ना तो कोई ट्रेडिशन है ना ये कोई कानून है, क्योंकि ये लोग इलेक्शन लड़ के नहीं आते, ये रिज़र्व सीट्स पे आते हैं, तो इनका हल्का डिफाइन अदरवाइज़ नहीं होता। तो वो जो डेवलपमेंट फंड्स हैं वो हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स को दिए जाते हैं, खा वो नेशनल असम्बली के हों खा वो प्रोविंशियल असम्बली के हों। और मुझे बहुत पहले भी एक जर्नलिस्ट ने ये सवाल किया था कि गालिबन ऐसी कोई कोशिश हुई। एक्चुअली वहाँ खूखा में जी कुछ लोग हैं मुस्लिम लीग नून के सही। और मेरी मोहतरमा जो हैं सबरीना जावेद साहिबा मेरे लिए बहुत काबिल एहतराम है, मेरी बहन है। उनको वहाँ की डायनामिक्स का पता नहीं था, तो वो नून लीग वालों ने उनको इनवाइट किया और वो देखे सोचे समझे बगैर चली गई और उन्होंने लिखा जी कि ये रोड मैडम ने बनवाई है ताकि इसका कोई वो पॉलिटिकल जो है ना वो उसको स्कैंडल बना सके। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बल्कि प्रेस कॉन्फ्रेंस मेरा एक TV प्रोग्राम था, उसमें मैंने अपने तरक्याती कामों के हवाले से जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने ऑफिशियल मुझे ग्रांट्स दी हुई हैं वो सारा पेपर मैंने दिया था। उसमें मेरा और MNA का ये खूखा रोड शामिल है और हम तो अभी इफ्तिताह करने जा रहे हैं। सही। महकमा भी तैयारी कर रहा है, हमारा इफ्तिताह भी ड्यू है, हम वहाँ इफ्तिताह करने जा रहे हैं। तो सबको पता लग जाएगा कि ये डेवलपमेंट फंड्स जो हैं ये इलेक्टेड मेंबर्स के ही होते हैं। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपका ये जो कॉन्सेप्ट है इस हवाले से जो तज़ाद पाया जा रहा था और एक जो सिचुएशन जो है वो थोड़ी क्रिटिकल सी थी, वो आज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि राजा यावर कमाल साहब ने उस सारी जो तफसील है वो उससे आगाह कर दिया है। अच्छा, यहाँ पे ये भी बताइएगा कि एक और सवाल जो हमारी आवाम के जहन में डिस्ट्रिक्ट जेहलम में हम अक्सर सुनते हैं या आवाम करती है कि PTI जब पार्टी एक है तो सर उसके दो धड़े क्यों हैं? नहीं, दो धड़े आई डोंट नो आप कैसे कह रही हैं कि दो धड़े हैं। और जितनी भी जमातें हैं ना जी, उसमें आप लीडर के साथ तो आपका कोई इख्तलाफ नहीं है। बिल्कुल। आपके आपस में कोई किसी जो है ना मुख्तलिफ नज़रियात के ऊपर मुख्तलिफ जो वजूहात उस पर एक दूसरे से इख्तलाफ राय हो सकता है। धड़े तो यहाँ नहीं है जी कोई। क्योंकि अक्सर आवाम को ये कहते हुए सुना जाता है कि जी PTI में जो है ना इस दो धड़े हैं और यहाँ पे मतलब इकट्ठे जो हैं हमारे पॉलिटिशियंस, मतलब एक पार्टी है लेकिन इकट्ठे बैठते नहीं हैं। तो क्या इसकी कोई एक ज़ाती एक ज़हनी वो इख्तलाफ कह सकते हैं इसको, या कोई ज़ाती क्लैश हो सकता है?
دیکھیں سر، آئی ڈونٹ نو کہ آپ کو یہ انفارمیشن کہاں سے آئی. اب دیکھیں جو پولیٹیکل جو الیکٹڈ پولیٹیکل نمائندے ہیں پی ٹی آئی کے، جی جی ایک ہمارے فیڈرل منسٹر چودھری فواد، بالکل ایک میرا بھائی چودھری ظفر ہے ایم پی اے، ایک میں ہوں، ایک چودھری فرق الطاف صاحب ہے ایم ایل اے. بالکل ہم تو بڑی متواتر ملاقاتیں کرتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، اور جو ہمارے ڈسٹرکٹ کے اجتماعی مسئلے ہیں اس میں ہماری ساروں کی مشاورت شامل ہوتی ہے. صحیح تو ہم تو ملتے رہتے ہیں، تو وہاں تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھتا کہ کوئی دھڑا یا اختلاف ہو. صحیح. اب اور کسی دھڑے کا تو میں جانتا نہیں، کہ جو الیکٹڈ پولیٹیکل لوگ ہیں وہ تو یہ ہیں ڈسٹرکٹ کے فی الحال، اور ان میں کوئی اختلاف نہیں ہے. اچھا سر، دیکھنے والوں کو یہ بھی بتائیے گا کہ پچھلی حکومتوں میں آپ کے حلقے میں کون سے ترقیاتی کام ہوئے اور آپ نے آ کے کون سے ترقیاتی کام جو ہیں وہ کروائے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلے تو جو پچھلی گورنمنٹ تھی، بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ آپ کا جو 70% ایریا ہے نا جی، ایون جو آپ کا ووٹر ہے وہ پورے پاکستان میں وہ رورل ایریا میں رہتا ہے جی. اور بدقسمتی سے جو پچھلی گورنمنٹس تھیں، یہ جو رورل ایریا کا ڈیولپمنٹ فنڈ تھا، یہ اس کو کٹ لگا کے یہ میٹروپولیٹن سٹیز کے لیے پیسہ پورے پنجاب میں لیتے رہے. لائک لاہور میں انہوں نے بے تحاشا ڈیولپمنٹ کرائی، لاہور میں انہوں نے بے تحاشا پیسہ لگایا، لیکن ایٹ دا کاسٹ آف رورل ایریا. تو پچھلی گورنمنٹس میں اگر کام ہوا ہوتا، 10 سال آپ کو بلا شرکت غیر گورنمنٹ ملی ہے، تو اگر کام ہوئے ہوتے تو ہمارے لیے اتنے مسائل نہ ہوتے. میرے پاس ابھی بھی 2021 میں میرے حلقے میں ایسے علاقے بھی ہیں جہاں پینے کا پانی نہیں ہے. ابھی بھی کئی جگہ ایسی ہیں جہاں بجلی نہیں ہے. بالکل. تو ان لوگوں کو آپ جتنی مرضی پبلک پرسیپشن کے ساتھ میٹرو بیچ لیں، میٹرو ٹرین بنا دیں، لیکن آپ نے دیکھنا یہ تھا کہ آپ نے جو 70% آبادی ہے پنجاب کی، اس میں آپ نے پچھلے 10 سالوں میں کیا کام کرایا. میرے پاس صحت کی سہولتوں کا بہت فقدان ہے جی میرے حلقے میں. میرے پاس تعلیم کے ایون بچیوں کے اسکولوں کی چاردیواری تک بھی نہیں انہوں نے بنوائی. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم نے آ کے ترجیح بنیادوں پر سب سے پہلے یہ کیا کہ پچھلی گورنمنٹ میں آپ حیران ہوں گی کہ پوری ڈاکٹرز کی تعداد دیکھ لیں کتنی تھی. پورے ڈسٹرکٹ میں there was one anesthesiast. ہم نے آتے ساتھ سب سے پہلے ڈاکٹرز بھرتی کیے تاکہ آپ کے بی ایچ یوز میں، رورل ایریاز میں، آر ایچ سیز میں اس کمی کو پورا کیا جا سکے، آپ کی ہیلتھ فیسلٹیز کو بہتر کیا جا سکے. پھر ہم نے تعلیم کے ہم نے بھرتیاں اب کرنے جا رہے ہیں. ہم نے مسنگ فیسلٹی اسکولوں کی وہ پوری ایک لسٹ بھجوائی. اس پہ ایک بڑا کام ہوا. وہ مسنگ فیسلٹیز کے حوالے سے جو چیزیں تھیں جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کی، وہ ساری مکمل ہوئی جی. ڈیولپمنٹ فنڈز میں آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے 2.5 سال میں، یہ میرا چیلنج ہے کہ کسی بھی گورنمنٹ میں اتنا ڈیولپمنٹ فنڈ پہلے 2.5 سال میں نہیں آیا ہوگا. اور پھر اس میں یہ بھی ہے کہ آپ کرونا کا ٹائم بھی دیکھ لیں. بیچ میں کرونا کا بھی ایک ایسا پیریڈ جس میں کوئی پولیٹیکل ایکٹیویٹی، کوئی ڈیولپمنٹ کی ایکٹیویٹی، یعنی کوئی ایڈمنسٹریٹو ایکٹیویٹی جو تھی وہ اس حوالے سے نہیں ہو رہی تھی. تو ان ساروں کے ہوتے ہوئے اللہ کی مہربانی سے ہماری گورنمنٹ نے بڑے ریمارکیبل کام کیے. ہمارا بہت بڑا مسئلہ تھا منگلا بائی پاس، وہ بن رہا ہے، تکمیل کے مراحل میں. آپ ڈومیلی موڑ سے چلی جائیں، انہوں نے اکھاڑ دی الیکشنز کے لیے. کھوکھا روڈ جس کا آپ نے ذکر کیا، آئی پٹ لاٹ آف ایفرٹ انٹو اٹ کہ ہمیں اس کے فنڈز ریلیز ہوں. اور ہم لاہور گئے، ہم نے چیف منسٹر صاحب سے جا کے ریکویسٹ کی، اور ہم نے کوئی بغض نہیں رکھا. یہ درست ہے کہ یہ جو لوگوں کے ذہن میں ہے کہ جی پچھلی گورنمنٹ میں شروع ہوا تھا یہ پروجیکٹ، لیکن پچھلی گورنمنٹ نے الیکشن ایئر میں یہ کام شروع کروائے تھے جسٹ ٹو گین دا ووٹس، کہ لوگوں کی ہمدردی مل جائے گی، ہمیں ووٹس مل جائیں گے. اس کے علاوہ نہ تو انہوں نے اے ٹی بی میں یہ ڈلوائے اپنے کام، اس وقت ان کی گورنمنٹ تھی آنا. اور جب گورنمنٹ ان کی فارغ ہوئی، اللہ نے کرم کیا اور ہم الیکشن جیت کے آ گئے، تو سب سے زیادہ مشکل یہ تھی کہ اب ان کے لیے فنڈز کہاں سے آئے. تو چیف منسٹر سے میں نے پرسنل ریکویسٹ کرا کے تو یہ فنڈ ریلیز کرائے. ہم نے ڈسپینسری مکمل کرا لی دینے میں. آر ایچ سی جو ڈی ایچ کیو سہاوا ہے وہ آپ جا کے دیکھیں، اسٹیٹ آف دا آرٹ ہو گیا. ہم نے جتنا پیسہ اس پہ لگایا اس کو ہم نے اپ گریڈ کرایا. اس میں جتنی فیسلٹیز تھیں بیسٹ، تاکہ وہ لوڈ کام ہو ڈی ایچ کیو پہ. بدقسمتی یہ ہے کہ یہ اتنے نااہل لوگ تھے کہ انہوں نے اتنی بڑی تحصیل ادینہ پچھلے 10 سالوں میں وہاں ٹی ایچ کیو نہیں بنوا سکے. اور یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کہ آپ کی گورنمنٹ بھی ہو، آپ گورنمنٹ میں بیٹھے ہو، 10 سال آپ کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، تو آپ کو کم از کم اس پاپولیشن کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کو ٹی ایچ کیو ترجیح بنیادوں پر بنانا چاہیے تھا. ہم نے
آپ کا ڈسٹرکٹ پہ او پی ڈی بہت زیادہ ہے, آپ پہ بڑا لوڈ ہے. اگر آپ کے تحصیل ہیڈ کوارٹرز میں یہ بن جاتے ٹی ایچ کی بالکل تو آپ کا وہ لوڈ کم ہوتا جائے. لوڈ کم ہو جائے. تو ہم نے یہ سارے کام, یہ ساری پروپوزل سی ایم صاحب کے آگے رکھی. اللہ کا کرم ہے, انشاءاللہ میرے مولا نے چاہا اپنے حبیب کے صدقے, تو آپ دیکھیں گے کہ اسی دور میں ہم یہ کام شروع کروا کے انشاءاللہ ترجیح بنیادوں پر یہ ختم بھی ہوں گے. جی انشاءاللہ. اچھا ایک اور چیز کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آر ایچ سی جو ہے سہاوا اور مطلب ان ایریاز میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو ایمبولینسز کا بھی فقدان نظر آتا ہے, کیونکہ 3-4 کیسز ایسے ہوئے کہ وہاں پہ ہماری جو صحافتی جو برادری ہے ان میں سے کچھ کیسز آئے, اور ایک فیمیل کر کے بھی کچھ فیمیلز کانٹیکٹ کرنے میں ذرا آسانی فیل کرتی ہیں, تو مجھے ڈی ایچ کیو ادھر جانا پڑا. اور بلکہ فواد صاحب سے بھی ایک بار میں نے ملاقات میں یہی سوال کیا تھا کہ سر ایمبولینسز کا فقدان ہے, اور جو ڈلیوری پیشنٹس ہوتے ہیں ان کو یہاں تک آنے میں بہت ساری تکالیف جو ہیں وہ ان کا سامنا کرنا پڑتا ہے ڈی ایچ کیو جہلم تک آنے میں, تو اس حوالے سے کوئی انتظام کیا گیا؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں. جی ایکچولی یہ بہتر طریقے سے ہمارا ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بڑا اچھا کام کر رہا ہے. کورونا میں بھی آپ نے دیکھا بڑا اچھا کام کیا, اور اس سال ہم نے, جیسے میں نے آپ کو پہلے گزارش کی تھی کہ ہم نے ڈاکٹرس کی انرولمنٹ کی, اس طرح پیرامیڈیکل اسٹاف کی انرولمنٹ بھی ہے بڑی ہنگامی بنیادوں پر. اب یہ ایمبولینسز آپ کہہ رہی ہیں نا جی, یہ لوگوں کو ایڈورٹائز نہیں کیا گیا, بتایا نہیں گیا, ورنہ فری آف کاسٹ ڈلیوری کے لیے رورل ایریاز میں ایمبولینسز باقاعدہ ان کے سینٹرز ڈیفائن ہیں, وہ 4x4 ایمبولینسز ہیں, تاکہ بارش ہو یا آپ کے ہمارے علاقے ایسے نہیں ہیں کہ آف روڈ ہیں وہ, کہ وہ ڈلیوری کیسز کو ایمرجنسی میں ہینڈل کر سکیں اور پیشنٹ کو جلدی سے جلدی سیفلی وہ پہنچا سکیں جو نزدیک ترین آپ کا ہیلتھ سینٹر ہوگا. تو ایمبولینسز جو وہ ہیں, میں کل بھی ابھی گاؤں سے آیا تھا, کل بھی آپ کی صافی برادری کے لوگ مجھے ملے اور انہوں نے بھی یہ بات وہاں کی تھی. تو آج میرا ارادہ تھا سی او صاحب سے, سی او ہیلتھ سے ملاقات کر کے ان کو یہ میں نے ابھی کہنا ہے, تھوڑی دیر بعد ان سے بات بھی کروں گا کہ وہ نمبرز اور وہ چیزیں بتا دی جائیں, آر ایس سیز میں لگا دی, چسپا کر دی جائیں کہ یہاں یہ 4x4 ایمبولینسز فار گائنی پرابلم, اسپیشلی فار گائنی, وہ اویلیبل ہیں. جی صحیح. سر ٹاؤن کمیٹی کے جو فنڈز ہیں وہ کب سے سٹارٹ ہو رہے ہیں؟ ہاں جی, یہ بڑا اللہ کا کرم ہوا جی کہ میں نے اس گورنمنٹ میں ہمارے چیف منسٹر صاحب نے اور پرائم منسٹر صاحب نے جو لوکل گورنمنٹ کا پروگرام دیا ہے جی, تو اس میں پھر نئی ٹاؤن کمیٹیز بھی بنی. میرے علاقے میں ڈویلی ایک نئی ٹاؤن کمیٹی بنی, اور لاسٹ ٹائم جب میری ملاقات ہوئی تھی تو مجھے یقین دلایا گیا تھا کہ اس مہینہ یا نیکسٹ منتھ اس کی ٹاؤن کمیٹی کے لیے فنڈز آ جائیں گے. ہوپ فلی جی انشاءاللہ بہت جلد, میں بھی اسی انتظار میں ہوں تاکہ وہ جو ٹاؤن کمیٹی بنی ہے اس کو ایک ٹاؤن کی شکل بھی دی جائے. جی ٹھیک ہو گیا. اچھا عوام جو ہمارے جتنے بھی دیہی علاقے ہیں وہاں پہ عوام جو مسائل کا شکار جب ہوتی ہے تو انہیں کوئی وے نہیں مل رہا ہوتا, تو کیا کچھ ایسا آپ نے وہاں پہ کوئی انتظام کیا ہے کہ وہ آپ تک ڈائریکٹ کوئی شکایات پہنچا سکیں, مسئلے مسائل آپ تک آپ کو آگاہ کر سکیں, کوئی جیسے ایک کمپلین سینٹر ہو گیا یا کچھ اس طرح سے؟ یہ جی ہمارا آفس ہے آج کل, بالکل مطلب یہ ایسا ایکسیس ہے کہ آپ کے پاس تقریباً, آپ گاؤں میں آپ بھی گئی ہوں گی, آپ جاتی ہیں مختلف ایشوز پہ, آپ کی فالوشپ بھی ہے, تو آپ نے دیکھو کہ آپ کو کوئی گاؤں میں دیہات میں خواتین کے پاس بھی فون ہے. بالکل ایسا ہی. تو ایز سچ تو کسی کو میرے کمپلینٹ سینٹر میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. جی صحیح. یہ میرا فون ہر وقت کھلا ہوا ہے جی, میں ہر بندے کو رسپانس کرتا ہوں. صحیح. اور رسپونڈ کرتا ہوں اللہ کی مہربانی سے, اور لوگ ڈائریکٹلی مجھ سے رابطے میں ہیں. پھر میں نے مختلف دن رکھے ہوئے ہیں, جیسے کہ میں ہفتہ اتوار ڈومیلی میں رہتا ہوں, اس کے علاوہ 2 دن میں صحابے میں گزارتا ہوں جی, اور پھر اسی طرح دینے میں ٹائم دیتا ہوں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ایکسیس ہمارے ساتھ رہے اور ہم ان کے بیچ میں بیٹھ کے ان کے مسائل سے آگاہ ہوتے رہیں. جی تو اللہ کی مہربانی سے میرا تو رابطہ ہے جی سب کے ساتھ. صحیح. اچھا ایک آخری سوال جو میں کرنا چاہوں گی کہ کل پی ڈی ایم جو ہے وہ اکٹھی ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کے دفتر کے باہر اسلام آباد میں, اور کال جو ہے وہ ایک بہت مطلب ایک انہوں نے اسٹرانگلی پرفارم کرنے کا وہ سوچ رہے ہیں, احتجاج جو ہے زور و شور سے کرنے کا سوچ رہے ہیں, تو اس حوالے سے کیا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پہ کوئی اس کا افیکٹ ہوگا؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا جی. ٹھیک ہے, الیکشن کمیشن کانسٹیٹیوٹ کب ہوا تھا, ابھی الیکشنوں سے پہلے الیکشن کمشنر کون تھے, اور پھر مزے کی بات یہ ہے ہم تو ان سے زیادہ
جلدی میں ہیں کہ الیکشن کمیشن فارن فنڈنگ کا کیس ڈیسائیڈ کرے. ہم نے ان کو پورا ٹریل دے دیا, ہماری پارٹی نے پورا ٹریل دے دیا کہ کہاں سے, اور ہمارے اللہ کی مہربانی سے اوورسیز جو اس ملک سے پیار کرنے والے لوگ ہیں انہوں نے پی ٹی آئی کو بڑا سپورٹ کیا. تو وہ سارا ٹریل ہم نے تو کورٹ میں, ہماری جماعت نے کورٹ میں جمع کرا دیا. دے آر فیلڈ کہ یہ اپنا بتا سکتے, دونوں جماعتیں نہیں بتا پائیں. اور پھر خان صاحب نے جو اسٹیٹمنٹ دی تھی, جس کو آج آپ کے اس انٹرویو سے پہلے میں کہیں بیٹھا ہوں تو وہاں ٹی وی پہ وہ چلا رہے تھے کہ جی وہ یہودی لابی اور 2 غیر ملکی ملکوں نے, ممالک نے فنڈز دیے ہمیں. تو خان صاحب نے یہ نہیں کہا, یہ عقل کے مارے اگر خالی ان کا پروگرام دوبارہ دیکھیں, خان صاحب نے فرمایا کہ مجھے بھی یہ اس وقت کی حکومت کو گرانے کے لیے فنڈ دینا چاہتے تھے, تو جو میں نے سختی سے انکار کیا فار دا سیک آف پاکستان اینڈ فار دا سیک آف پاکستانی نیشن. تو وہی ممالک اب ان کی پیٹھ کے پیچھے کھڑے ہیں. تو اس سے کوئی حاصل نہیں ہوگا جی. یہ آپ دیکھ لیں پی ڈی ایم ایک بڑا طوفان بنانے میں ناکام اس لیے ہو گئی کہ نہ تو انہوں نے استعفے دیے, نہ انہوں نے, پھر ان کا یہ تھا کہ جی ہم سینٹ کے الیکشن میں نہیں حصہ لیں گے, وہ بھی لے رہے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم بائی الیکشنز میں نہیں جائیں گے, وہ بھی آ رہے ہیں. یہ نظریاتی طور پہ غیر فطرتی اتحاد ہے جی. صرف یہ ہے کہ عمران خان صاحب اس ملک کو ایک سمت پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں, وہ دیانتدار ہے, وہ اس ملک کے ساتھ مخلص ہے کہ کسی طرح اگر یہ اس کو ہم نہ ہٹا سکے 5 سال میں, تو اگلے 5 سال یہ قوم جو ہے یہ کسی چور لٹیرے کو تو پھر ووٹ نہیں ڈالے گی. ان کا صرف فیئر یہ ہے, وہ اپنے مفاد کے لیے یہ کرنا چاہ رہے ہیں. ہماری گورنمنٹ میاں صاحب کو جب کورٹس نے فارغ کیا تھا, سب سے بڑا صوبہ آپ کا پنجاب ہے, پولیٹیکل بیٹل فیلڈ بھی پنجاب ہے, چیف منسٹر پنجاب ان کے بھائی تھے یہاں, اور میاں صاحب نے کال دی تھی کہ مجھے کیوں نکالا, اور وہ پنڈی سے لے کے لاہور تک آئے. تو آپ سب نے دیکھا نہیں, ان کی اپنی گورنمنٹ میں لوگ نہیں نکلے تھے. تو آج تو یہ صرف مولانا فضل الرحمان کے پیچھے چھپ رہے ہیں. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو پولیٹیکل وزاداریاں تھیں, جو روایات تھیں, وہ ساری نون اور پیپلز پارٹی کے دور میں ختم ہوئی. انہوں نے ان کو گندا کہا, انہوں نے ان کو گندا کہا. تو آج وہی سیکیورٹی رسک بے نظیر صاحبہ, وہی جن کو آپ گالیاں دیتے تھے, جن کو آپ نے کہا کہ یہ دشمن ملک کی ایجنٹ ہیں, زرداری صاحب نے آپ کی مہارانی صاحبہ کو پھول دلا کے تو اپنی بیگم صاحبہ کی قبر پہ ڈلوا دیے. تو سیاست تو وہ کر گئے ان کے ساتھ. یہ تو اپنے مفاد کے لیے وہاں جا کے, اور مطلب وہاں جا کے اب پھول گرا کے آ رہے ہیں, اور اس سے کچھ 4 مہینے پیچھے چلے جائیں. جس دن الیکشن اناؤنس ہونے 2023 میں, آپ یہی ہیں, آپ دیکھیے گا کہ یہ دوبارہ ایک دوسرے کو اسی زبان سے بلا رہے ہوں گے جو آج سے. اس لیے بھی ہمیں تو کوئی نہ گورنمنٹ کو کوئی فکر ہے جی, نہ گورنمنٹ کو, اور یہ ایویں اداروں کو متنازع بنا رہے ہیں. یہ بہت بڑی زیادتی کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ. ایٹ دا اینڈ راجہ یاور کمال صاحب, آپ کیا پیغام دیں گے دیکھنے والوں کو؟ جی میں دیکھنے والوں کو, اپنے آپ کے چینل کے سننے والوں کو صرف یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں, اور اس پاکستان کے ہمارے پہ بہت بہت زیادہ قرض ہیں. 70 سال میں اس ملک کے ساتھ بہت گھناؤنا سیاسی کھیل ہوتا رہا. ابھی ہمیں کسی بھی قسم کے پروپیگنڈے سے بچنا چاہیے. عمران خان صاحب اللہ کی رضا سے آئے ہیں, وہ اس دیانتدار لیڈر ہیں. انہیں 5 سال میں اس ملک کے لیے کام کرنے کا پورا موقع انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دیں گے بھی, اور ہے بھی. تو اپنی امید نہیں توڑنی چاہیے. آپ یقین کریں یہ بہت روشن پاکستان انشاءاللہ آپ کو آگے دیکھنے کو ملے گا. شکریہ. جی بالکل. یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہماری جو عوام ہے اسے ہمیشہ سے جو ہے ایک جو ہے روزی روٹی کا مسئلہ جو ہے وہ لاحق رہا. اور اگر ہم پالیٹکس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو عوام کو صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جو ہے نا اچھا کھانے کو مل جائے, ہمارے مسائل حل ہو جائیں. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے مسائل جو ہیں ان کو حل کیا جا رہا ہے. اور پی ٹی آئی جو گورنمنٹ آئی تحریک انصاف کی, اس نے جو عوام سے وعدے کیے ان کو بھی پورا کرنے کی کوشش کی اور کر رہی ہے. کچھ مسائل ایسے درپیش ہوتے ہیں
یا سال ہر سال سے کچھ ایسے مسائل جو بنا دیے جاتے ہیں ان کو حل کرنے میں بھی کچھ ٹائم لگتا ہے. یہاں پہ عوام جو ہے اس کو صرف یہی دعا کرنی چاہیے کہ جو بھی حکومت آئے وہ غریب نواز حکومت ہو, عوام سے محبت کرنے والی حکومت ہو. اور یہاں پہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کا نعرہ ہی یہ ہے کہ انہوں نے غریب کے لیے کام کرنا ہے, انہوں نے غریب کو مضبوط کرنا ہے. یہاں پہ کچھ مسئلے مسائل جو ہیں وہ ہمیں نظر آتے بھی ہیں, لیکن ان کو اگر ہم ہٹا کر دیکھتے ہیں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن کو پاکستان کو اسٹرانگ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. جو بنیادی طور پہ جو مسائل تھے ان کو جو ہے وہ حل کیا گیا ہے, اور اس وجہ سے کچھ جو مس انڈرسٹینڈنگز بھی جو ہیں وہ ان کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اور ہمیں صرف دعا یہ کرنی چاہیے کہ ہمارا پاکستان جو ہے ہماری پہچان ہے, ہمارا ملک ہے اور ہماری جان ہے پاکستان, اور اللہ تعالیٰ تا قیامت ہمارے پاکستان کو سلامت رکھے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.